अस्सलाम वालेकुम। थर्ड एम्पायर देखने का शुक्रिया। मैं और अजमल जामी साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हबीब अकरम साहब ही विल बी जॉइनिंग अस ऑन सैटरडे नाइट इंशाल्लाह। एक उस वीलॉग के लिए अब इंतज़ार हमें भी है, आपको भी रहेगा। और रन डाउन थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूं, वो ये है कि हम यहाँ पे अर्ज करते रहे हैं बहुत अरसे से कि मुल्क में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, इस वक्त आज जो हमने इस गुफ्तगू में, इस प्रोग्राम में डिस्कस करना है, वो तमाम चीज़ें जुड़ी हुई हैं इस खौफ के साथ जिसमें रियासत और हुकूमत बिला वजह मुब्तला है, और वो है इमरान खान का खौफ। जिसमें सबसे पहली बात हम करेंगे आईनी तरमीम की। आईनी तरमीम वो जो 22 सितंबर को होनी थी वो अब नहीं हो रही, और ये यहीं पर हम ये बात करते रहे हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब से पसे पर्दा क्या बातचीत जारी है, जो पीटीआई की लीडरशिप पर कारकुनान इल्जाम लगाते हैं कि कोई डील हो गई है या कोई डर गया है या कोई गद्दार है, वो क्या मामला है सारे के सारे, उस पर कुछ बातचीत होगी ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो पंजाब कॉलेज में, निजी कॉलेज के अंदर जो मामला हुआ, उस पर जो पंजाब की वज़ीर आला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दैट वाज अ पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एक मामले को डील और हैंडल नहीं किया गया। मैं फिर अगेन अर्ज करूंगा, इस मामले के पीछे भी इमरान खान का खौफ ही कार फरमा है, जिसकी वजह से इस तरह से हुकूमत इस मामले को डील कर रही है जिस तरह से डील कर रही है। अजमल जामी साहब। सर, खुशी हुई मुझे इस बात की कि बिलाखिर अल्लाह ने आपको सेहत अता फरमाई, शिफाए कामला आजला आपकी नसीब हुई, क्योंकि आप शदीद दलील थे और हमारे देखने वाले जो हैं वो इंतहाई तशवीश का शिकार थे। मोहब्बत से जब उन्हें इल्म हुआ, पिछला वीलॉग जो मोहतरमा उज़्मा नुमान साहिबा के साथ किया, उन्हें इल्म हुआ कि आप शदीद दलील हैं, तो दुआएं आपके लिए। वो आपने जो कह दिया शदीद दलील है, बिल्कुल अलील तो मैं था, लेकिन जितना शदीद वैसे आपने उसमें आप हसास तबीयत हैं, तो आपको तो मामूली अलालत आपके यहाँ शिद्दत इख्तियार कर जाती है। अलालत आपके यहाँ शिद्दत पसंद है। चलें जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी तशवीश का और आपके कंसर्न आईनी तरमीम तो कहानी शुरू करी है। आईनी तरमीम की कहानी सर, वो जड़ा जिन्होंने कहानी शुरू की थी है ना, उन्होंने भी नहीं पता कि कहानी मुकनी किथे है, यानी कि खत्म कहाँ पे होनी है बात। तो वो जो आप फरमाया करते हैं ना, आपका एक पेट फिक्र है की गल मुकी फिर। हाँ, फिर आईनी तरमीम तो मुक गई भाई। भाई साहब, आप खुद अहले दानिश हैं। मेरा ख्याल है खेल को खिलाड़ी ही खत्म किया करता है, और जब खिलाड़ी मैदान में ना हो तो फिर धमा चौकड़ी मचती है, ठीक जो मच रही है। जा बिल्कुल ठीक है। अब उसमें अर्ज ये है, कुछ चीज़ें आप भी बयान करेंगे, मिलजुल की गुफ्तगू कर लेते हैं। हज़रत मौलाना फजल रहमान, नून लीग और पीपल्स पार्टी, जो मेरी इत्तलात भी हैं, गर्दिश भी कर रही हैं, कोई 90% इश्यूज़ के ऊपर तो कंसेंसस है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट वेरी थिंग जहाँ पे कंसेंसस नहीं है। 90% वो चीजें कि जो मौलाना साहब ने कही हैं, और उस पर उनका 90% मुझे अली जान साहब 10% वो डालना चाहते हैं। मुझे अली जान साहब याद दिला रहे थे कि जनाब, आप थर्ड अंपायर में जो आपने प्रेडिक्ट किया है मजलिस में, वो बयान करें। एक अरसे से मैं ये कह रहा था बिलखुसूस ये खाक सर के मौलाना आईनी अदालत के हक में नहीं है, आईनी बेंच के हक में। ठीक है। तो मौलाना ने हुकूमत पे इस पे मनवा लिया, हुकूमत आईनी अदालत से पीछे हटी है, आईनी बेंच पे एग्री कर रही है, 5 से 9 रुकनी बेंच होगा। बदले में हुकूमत ने क्या किया है? बदले में हुकूमत मौलाना से चाह रही थी कि हजूर फिर टॉप 3 में से एक चीफ जस्टिस चुनने की इजाजत दीजिए। ठीक है। टॉप 3 चुनने की इजाजत मिल गई, तो यू नो व्हाट आई मीन। मनपसंद का आप चीफ जस्टिस लगा लेंगे और सीनियर मोस्ट 2 जो है फारिग भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर वैसे 2 चीजें हैं। एक मामला तो ये है जामी साहब के आईनी तरमीम, वो क्यों हुकूमत कह लें या PMLN और पीपल्स पार्टी उस पर घुटने टेकने पे मजबूर क्यों है? क्योंकि नंबर्स पूरे नहीं हो रहे। एक तरफ पीटीआई के लोगों को तोड़ने का इरादा था, थैंक्स टू काजी फाइजा साहब जो 63A की जजमेंट उन्होंने रिवर्स की। दूसरी तरफ मामला ये है कि जो जैन कुरैशी साहब की अहलिया को गुज़श्ता रात जिस तरह से अगवा किया गया, उठाया गया, उसके अलावा आप यू नेम द पीपल, बहुत सारे आपके सामने हैं जिन लोगों को माओ बहनों बेटियों तक को नहीं यार छोड़ा जा रहा उस सब मामले के अंदर। और एक उसके अंदर ये भी ख्वाहिश रखी गई बीच में, जो एक थर्ड प्लान, कि किसी तरह से अगर ये वाला मामला नहीं होता तो पीटीआई के सेनेटर्स तोड़ लेते हैं, और फिर उधर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मखसूस नशिस्तें हैं जो पहले डी नोटिफाई कर चुका है, दोबारा इनके सामने नोटिफाई कर चुका, 2-3 तरह के, लेकिन तमाम बूदे प्लान है, कमजोर। ये जो जैन कुरैशी साहिबा की अहलिया का आपने जिक्र किया, जी, हमारी सियासत में भाई साहब एक आधी कोई रीत रिवायत बाकी रह गई थी। वैसे तो तमाम पर्दे हमने ख़त्म कर दिए अपनी गंदी सियासत की वजह से। वो थी अहले खाना, घर, चादर, चार दीवारी का थोड़ा बहुत बराए नाम ही सही तकद्दुस था। अब वो भी ख़त्म हो गया, ये मैं कहने पर मजबूर हूँ। ये मोहतरमा जो बड़े अरसे से खत्म, ये जो पिछले 2-2.5 साल से ये मोहतरमा जो फजलुद्दीन वाले हैं ना जी, उनकी साहबजादी हैं। ठीक। और मैं जैन कुरैशी और इनकी अहलिया और इनके बच्चों के साथ लाहौर में एक रेस्टोरेंट पे बैठा हुआ था, तो मैं उनसे मिला। तो यकीन जानिए
ایک انتہائی نان پولیٹیکل فگر, ایک انتہائی نان سوشل فگر جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ایک خاتون خانہ ہے باقاعدہ, اور ان کو آپ نے جس طرح سے اٹھایا, اور سلمان اکرم راجہ نے پھر جو اس پہ بات کی, یہ ایک کہانی ہے. شاہ صاحب سے سیاست سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, خانوادے سے تعلق ہے, ایک گدی ہے, ایک ان کا تقدس ہے وہاں پہ. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے جامی صاحب, لیکن ہر ایک کی ماں بہن بیٹی کی وہی عزت ہے, ان کے بچوں کی اور ریاست کی ذمہ داری ان کو تحفظ دینا. کسی کے یہاں سے آپ بال نوچ رہے ہوں, کسی کو کرنٹ لگ رہے ہوں. میرا مقصد یہ تھا کسی ایک نقطے پر تو اتفاق. ڈاکٹر زرکا کے بیٹے والا, زرکا تیمور کا بچہ, ریاض فتیانہ کا بچہ, زین قریشی صاحب کی اہلیہ, حامد رضا صاحب نے جو کاشف عباسی کے ساتھ بات کی ہے, سرگودا کے یہ MNA فیاض جھچڑ, ان کے بیٹے کے بارے میں جو انہوں نے باتیں بتائی ہیں, میرا تو دل دہل گیا ہے. یہی نہیں بلکہ ایک اور صحافی ہمارے اسلام آباد سے وہ بیان کر رہے تھے کہ توسا کے ایک MNA خواجہ شراز, ان کی گھر چھاپا مارا گیا اور ان کی چھوٹی بچی کا پیٹ ڈاگ, ہاں, وہ اٹھا لیا گیا. وہ اور دوسری بار چھاپا مارا گیا تو ان کے گھر سے ان کے ملازمین کے موبائل اٹھا لیے گئے. یہ آپ کو پتا ہے 9 مئی کے بعد لاہور کے اندر ایک خاتون MNA کے گھر اسی طرح سے چھاپا مارا گیا, اور ان کا جو, اچھا وہ گھر پہ نہیں پائے گئے, ان کا جو پیٹ ڈاگ تھا اس کو گولی مار کے چلی گئی پولیس. یہ 2 سال پہلے کی بات ہے, 9 مئی کے بعد. تو میرا خیال گولی مار کے چلی گئی. میرا خیال ہے کہ جس طرح سے فیک نیوز کے اوپر میڈم CM کی پریس کانفرنس آئی تھی, اسی طرح سے یہ جو 5-6 واقعات ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کے اوپر وفاقی وزیر اطلاعات, وفاقی وزیر داخلہ, وفاقی وزیر قانون, وزیر پنجاب, وزیر اعلیٰ پنجاب, یہ سامنے آئے. نہیں, انہوں نے کہاں پہ آنا ہے, کس قسم کی آپ خوشگمانی پال کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے باب میں. خیر ہم بات کر لیتے ہیں ذرا کہ اب جو ترمیم پہ واپس ترمیم پر آتے ہیں. اچھا سر, وہ تو مدعا وہاں ڈسکس ہوا, لیکن اس میں جو پھڈا کیا ہے, پھڈا یہ ہے کہ مولانا سویلین کے ملٹری ٹرائل پر بھی نہیں مان رہے, اور مولانا سروسز چیف والے مدعے پہ بھی نہیں مان رہے. ٹھیک ہے, سروسز چیف والے مدعا یہ تھا کہ اگر مولانا نے ویسے سروسز چیفز کی تقرری کے حوالے سے جو ابھی تک ہمیں پتا ہے کہ ان کی طرف سے تجویزی گئی ترمیم میں جو اس میں آرٹیکل میں جو ترمیم ہے, وہ بڑی باریکی کے ساتھ مولانا جو ہے نا وہاں پہ جو کر رہے ہیں, وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ کمیٹی کے پاس جائے, اگر کسی کو ایکسٹینشن ملنا ہے تو وہ دونوں ہاؤسز کی کمیٹی ہوگی اور اس میں تمام متناسب نمائندگی ہوگی, ایم ایکسٹینشن نہیں ہونے لگی. اور اگر ہو جائے تو پھر وہ ریورٹ نہ ہو سکے سسٹم بدلنے سے یا PM بدلنے سے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ بڑی ایک نقطہ اصل میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو ہوگی نہیں نا, پہلے تو ہوگی نہیں, لیکن اصل بات ہے, اور ایسی کمیٹی جس کے اندر PTI کی بھی نمائندگی موجود ہوگی. آپ پھر ایک نقطہ ثابت کریں کہ مولانا ایک بات اگر منواتے ہیں تو دوسری مانتے بھی ہیں. اگر یہاں وہ سروسز چیف والی مدت کو مان لیتے ہیں تو دوسری طرف وہ ملٹری ٹرائل پہ نہیں مان رہے. یہ تو ان کا ٹھیک ہے. اب میری اطلاع کے مطابق یہی ایک کھاتا آخری رہ گیا ہے, باقی 90% کنسنسس ہے. ملٹری ٹرائل والا یہ تو کب کا ختم ہو چکا ملٹری ٹرائل والا؟ کل ڈسکس ہوا. نہیں ڈسکس ہوا ہے, ڈسکس بہت کچھ ہوا ہے. کل ایسی چیزیں جن کا تعلق کسی ایک لفظ سے ہے, اس سے جڑی 3 مدوں پہ گفتگو ہوئی ہے, کیونکہ تو دسو نا, مطلوب تھا, دسو نا ذرا, مطلوب و مقصود مومنٹ تھا. تو یہ 3 مدوں پہ پھٹا ہوا تھا. باقی جو کہانیاں تو ہم واضح کر چکے ہیں. اچھا آئینی بینچ جو بنے گا اس میں رد و بدل چیف جسٹس نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو آئینی بینچ ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنائے گا. اس کے علاوہ چیف جسٹس کرو پارلیمانی کمیٹی کرے گی, 8 رکنی بنائی جائے گی. اس کے علاوہ 19 ترمیم مکمل ختم, 63 میں ترمیم, نااہلی کی شرط ختم, چھٹی. پارٹی نے آپ کو کہا ووٹ نہیں دینا, آپ نے ڈال لیا, آپ نااہل نہیں ہوں گے, پورا رستہ ہموار. اچھا یہ دیکھیں ویسے کیسے مزے کی بات ہے, چیف الیکشن کمیشنر کا تقرر اس میں بھی تبدیل. چیف جسٹس پہ نون لیگ کا اتفاق ہے ان چیزوں پر. اب آپ ایک یہ چیز دیکھیں, سو موٹو کا اختیار بھی ختم. 63 میں یہ ترمیم لایا کون تھا؟ نواز شریف صاحب جناب. یہ سینئر موسٹ جج, یعنی کہ لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی کے اصول کو جو وضع کیا گیا ملک اسد کیس میں اور پھر الجہاد ٹرسٹ کیس میں, اس وقت اس کے پیچھے ڈرم بیٹنگ کر کے یہ سب معاملے جس پہ خوشی بچھا دیانے بجائے گئے, نواز شریف صاحب اس کے پیچھے تھے. اب بڑی زیادہ سی بات ہے, ابھی بھی جب آپ نے کہا, اب ان کو سوٹ نہیں نا کرتا. ابھی بھی جب آپ نے کہا کہ جی بندیال صاحب مرضی کے بینچ بناتے ہیں, جی, تو آپ نے کمیٹی بنا دی. ٹھیک ہے, پھر آرڈیننس لے آئے. جیسے کمیٹی آئی تو آپ کو لگا نہیں ان بھی کم خراب ہے, پھر آپ آرڈیننس لے آئے. تو یہ من مرضی عدالت کو گرفت میں کرنا ہمیشہ سے نون لیگ کی سیاست کا خاصا رہا ہے. نہیں دیکھیں, جنرل جیلانی کے چونکہ انڈر سیاست سیکھی نا نواز شریف صاحب نے, تو ایک جرنیلوں کو تو پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایوری تھنگ شوڈ بی انڈر کنٹرول. یہ اب کا نہیں, یہ 1990 سے شروع ہو جائیں ہم اور ہم آ جائیں آج تک,
تو نواز شریف صاحب کی سیاست کا جو طریقہ کار ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر چیز میری مرضی کی. وہ جو کسی دور میں خان صاحب بھی کہتے ہوتے تھے کہ امپائر ساتھ ملا کے کھیلنے والا معاملہ, ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ ہوا تو پھر میں عرض کروں آپ اچھا ہر سے چیز ساتھ نہ بھی ملے تو پھر چھانگا مانگا بھی ہو جاتا ہے. اب بالکل دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے. جسٹس سجاد علی شاہ صاحب جب 1997 کے اندر ان کو پھر بردر ججز نے سائڈ پہ کیا اور سب معاملہ اس وقت کی, آپ اگر نواز شریف صاحب کی تقاریر نکال کے دیکھ لیں, آپ کو رفیق تارڑ صاحب یاد ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ کے جو اصول ہے قانون ہے اس میں تو اس وقت وہ ترمیم کرانا چاہتے تھے کہ اس پہ صدر لغاری دستخط نہیں کر رہے, اور یہ ان کے الفاظ تھے اس وقت اسمبلی کے فلور پہ اس وقت کہ میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ عدالتیں آ کے مجھے یہ بتائیں کہ رفیق تارڑ صاحب یاد آ رہے ہیں, رفیق تارڑ صاحب, یہ تارڑ صاحب کے اللہ جنت نصیب فرمائے انہیں, ہاں یاد آ رہے ہیں, جی جی بریف کیس بھی یاد آ رہا ہے. جی جی بالکل آ رہا ہے وہ ہاں بریف کیس. اب صورتحال صرف یہ بدلی ہے کہ اب بریف کیس کی بجائے کچھ اور چیزیں آ چکی ہیں. اب بریف کیس کی شاید ضرورت نہیں رہی, اب زور زبردستی دھونس ہے. نہیں لیکن دیکھیں اس میں نا بڑا ایک باریک نقطہ جامی صاحب اس کے اندر یہ طے ہوا تھا, یہ جو ہم لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی کے پرنسپل کی بات کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس شخص کو چیف جسٹس بنا دیا, باقی 2 کو 3 کو 4 کو جتنوں کو بھی آپ نے سپر سیڈ کر دیا. سجاد علی شاہ صاحب بھی نیچے سے اٹھا کے بے نظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ نے انہیں چیف جسٹس بنایا تھا. لیکن اس کیس کے اندر یہ اصول اس وجہ سے طے ہوا تھا لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی کا کہ جو سب سے سینئر ہے وہ چیف جسٹس بنے گا. آپ کا کیا خیال ہے حکومت کیوں پر توڑ رہی ہے, یہ سسٹم یہ نظام کیوں پر توڑ رہا ہے کہ 25 سے پہلے یہ والی فلم ہم نے چلانی ہے, کیوں؟ اچھا میں اس پہ آ رہا ہوں, میں صرف اس کو ایک عرض یہ کر دوں کہ یہاں پہ معاملہ اس کیس کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ اگر آپ کو پہلے 2 3 4 لگتا ہے کہ یہ چیف جسٹس بننے کے قابل نہیں ہے تو پھر وہ جسٹس رہنے کے بھی قابل نہیں ہے. ہاں جسٹس ہی کیوں ہے پھر وہ جسٹس ہی کیوں ہے, پھر وہ آرمی والا معاملہ ہونا چاہیے کہ اگر اف یو ہیو بین سپرسیڈڈ, اگر آپ پیس آن ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو جسٹس ہی نہیں رہنا چاہیے. اتنا حساس اتنا اہم عہدہ کہ حکومت کو یا کمیٹی کو یا کمیشن کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ بندہ تو چیف جسٹس بننے کا اہل نہیں ہے, تو بھائی وہ جج رہنے کا اہل کیوں ہے, کس وجہ سے اہل ہے وہ؟ نہیں یہ تو سادہ سا اصول یہی طے ہوا تھا اس کیس کے اندر. اٹ سیلف ال انٹینٹ ہے یہ. ہاں بالکل ہے اٹ سیلف کہ جی مرضی کا چیف جسٹس لگانا آپ کی انٹینٹ کی جاوید صاحب 25 اکتوبر آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ 25 اکتوبر بھی جلدی کیوں ہے؟ میں عرض کروں اصل جلدی ہے 6 نومبر کی امریکن الیکشن کی, اس سے پہلے جی اصل جلدی وہ پڑی ہوئی ہے. یہ 25 اکتوبر والا اہم ایک بہانہ چلا ہوا بیچ میں, اس میں اگر وہ ہو جاتا وقتی طور پہ قاضی صاحب والا اور سب معاملہ. اچھا قاضی صاحب آج ویسے ایک بینچ کے اندر یہ شکر ہے کہ وہ انڈیا دے گئے کہ پائن میں جا رہے ہیں, ان کا جانے کا ارادہ تو کوئی نہیں تھا, لیکن وہ جب انہوں نے حامد خان صاحب سے مخاطب ہو کے کہا کہ ایک کیس میں نے آپ کا نہیں لگایا, آپ کو پتا نا کون سے والا کیس, اچھا وہ کیس ہے انتخابی دھاندلیوں والا, بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے, بلکہ اپنے ہی کوچے سے ہم نکلے. اچھی غزل ہے, سننی چاہیے, رپیٹ پہ لگا کے سننی چاہیے. بلکہ میرا خیال ہے 25 اکتوبر کی رات ہم وہ غزل پلے کرتے ہیں ٹویٹر پہ. نکلنا جسٹس منیر کا سپریم کورٹ سے سنتے آئے تھے, لیکن یار یہ نئی فلم کیا آ گئی ہے, یہ کون سی؟ یہ جو میرے پاس FIA کی چٹھی پڑی ہوئی ہے, مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس اینڈ آل. میں پہلے آپ کو دوست احباب کے نام گنوا دوں. دوست تو سر اس میں کافی سارے ہیں ہمارے, 38 لوگ ہیں جی ماشاءاللہ جن کو FIA نے یہ تار بھیجی ہے. نہیں دیکھیں سب اس سے پہلے ایک چیز پہ رہے ہیں, ایک چیز پہ یہ آئیے کہ جس طرح سے یہ احتجاج ہوئے وہ فیک نیوز تھی یا وہ ایک مس انفارمیشن پھیل گئی, ڈس انفارم کسی نے انٹینشنلی کیا یا نہیں کیا, اس پر ایک ریئیکشن آیا طلبہ کا, اس کو کنٹرول کرنے کا کیا یہ طریقہ تھا جس طرح سے پنجاب حکومت نے کیا کہ گنڈاسا پکڑ کے پولیس کو پیچھے چڑھا دیا طلبہ کی, یہ طریقہ تھا کرنے کا؟ یا اگر پوری دنیا کو یہ پتا ہو, یہ کوئی آج کے دور کے اندر تو ویسی کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی, تمام دنیا کو پتا ہو کہ آپ کی جن اس کی کالج اونر کی بات ہو رہی ہے میاں عامر صاحب کی, ان کی آپ سے کوئی قرابت داری مبینہ طور پر کوئی عزیز داری بھی ہے, آپ کا ایک آڈیو کلپ بھی آ گیا ہو کہ میں نے کیسا مینج کیا میڈیا کو. مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا وہ فیبریکیٹڈ ہے. کون سا کلپ؟ اس کو کبھی انہوں نے چیلنج نہیں کیا کہ فیبریکیٹڈ. اس کو کبھی انہوں نے چیلنج نہیں کیا. یہ اسی دور میں آیا تھا جب وہ کہا جاتا تھا کہ ہیکر لے کے آیا ہے. دیکھیں میں پہلے 2 باتیں واضح کروں. ایک تو بالکل میں آپ سے اصولی طور پہ اتفاق کرتا ہوں, لیکن چونکہ آپ نے میاں عامر صاحب کا ذکر کیا تو مجھے بھی اور حبیب صاحب کو اتفاق رہا ہے ان کے ہاں کام. بالکل ٹھیک. ہم چونکہ دنیا ٹی وی میں کام کر چکے ہیں تو میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ میاں عامر صاحب کے کسی بھی ادارے میں آپ جو ہراسمنٹ ہے نا, یہ زیرو ٹالرنس ٹھیک ہو گیا. اور میں اس کا اینی شاہد ہوں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دنیا ٹی وی میں کام کرنے والی کوئی بچی کو, بہن کو, بیٹی جو ہے
اس کو مسئلہ ہو اور وہ ان ایڈریس چھوڑا جائے. میں تو صرف اتنی عرض کر رہا ہوں کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کروا لیتے, پولیس کو لٹھ پکڑا کے یہ ہے دوسرا پہلو. یہ ہے دوسرا پہلو. پہلا میں نے واضح کیا اپنے تجربے کی بنیاد. دوسرا پہلو یہ ہے کہ دا وے یو ہینڈلڈ اٹ, اس ہینڈلنگ سے ایک پولیٹیکل وینڈیٹا کی مجھے عمران خان کا خوف ہے. عمران خان کا خوف ہے. دیکھیے کل مریم نواز صاحبہ پریس کانفرنس کے اندر جب یہ فرما رہی تھیں اور انہوں نے اس کا ملبہ اٹھا کے پی ٹی آئی کے اوپر ڈالا, ایک فقرہ بڑا قابل غور ہے, اور وہ انہوں نے یہ فرمایا بیچ میں کہ پنجاب نے تو مسترد کر دیا ان کے احتجاج کو, یہاں سے کوئی نکلتا نہیں تھا, انہوں نے طلبہ کو استعمال کرنے کی کوشش کی. جب آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب کو آؤسٹ کیا گیا تھا فرام دا آفس, اور اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج پہنچ گئے تھے اور طلباء سے انہوں نے وہاں پہ خطاب بھی کیا, اور پھر ایک اور یونیورسٹیز کے اندر. تو میں نے اس وقت بھی عرض کی تھی کہ 1984 سے آج تک آپ نے طلباء تنظیموں پہ بین تو لگایا ہوا ہے, عمران خان صاحب نے سو موٹو لے کے طلباء کو ایکٹیو کر دیا دوبارہ سیاست کے اندر. اب ایک چیز غور رکھیے اپنا, مطلب زیر غور, وہ بڑا اچھا پلوائے تھا. اور ان دنوں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ان کی کالجز میں یا یونیورسٹیز میں خطاب کے اوپر تنقید آنا شروع ہوئی جی, تو میں نے عرض کی تھی اس وقت کی لیگی قیادت کو کہ جناب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ غلط کر رہے ہیں, اس کا حل یہ ہے کہ اگر اس ہفتے عمران خان صاحب طلبہ سے مخاطب ہوئے ہیں تو اگلے ہفتے نواز شریف صاحب یا محترمہ مریم بھی جائیں, بالکل ٹھیک, وہ بھی مکالمہ کریں, بالکل ٹھیک, پتہ چلے نوجوان کیا سننا چاہتے ہیں اور کیا نہیں سننا چاہتے. لیکن یہ تو بھائی مکالمہ دور کی بات, یہ تو صحافیوں سے نہیں ملتے, اور اگر ملتے بھی ہیں تو بھارتی صحافیوں سے ملتے ہیں. جامی صاحب میں آپ کو حلفاً آن ایئر کہہ رہا ہوں, ایک جملہ لے لیں میاں صاحب, ہاں جی حلفاً آن ایئر کہہ رہا ہوں, میاں صاحب خدا دی قسم پاکستانی صحافیوں چنگے جے مذاق کے علاوہ ایک دور میں تو ملا کرتے تھے. ہاں وہ جب سے لندن سے دوبارہ آئے, آشیش سنگھ جی آئے ہوئے تھے, ہمارے دوست ہیں, تو وہ ملے ہیں. میاں صاحب نے بتایا کہ جی بھارت سے چیز دبئی جاتی ہے, پھر آتی ہے مہنگی پڑ جاتی ہے, تو 2 گھنٹے یہاں لگتے ہیں. تجارت پہ انہوں نے فوکس کیا, کرکٹ کی بحالی پہ فوکس کیا ہے, نریندر مودی صاحب کو یاد کیا کہ کاش وہ آتے. اچھی باتیں ہیں, لیکن میری خواہش یہ تھی کہ ہمیں ملے نا, ہم بھی پوچھیں آپ کی طبیعت مزاج صحت کیسی ہے. نہیں وہ نہیں کسی کو مل رہا آج کل, یہ تو بات آپ کی بالکل درست ہے. اچھا کمنگ بیک ٹو دیٹ, وہ ہینڈلنگ اس کی سر اس میں میں سے ایگری کرتا ہوں, لیکن اس میں بھائی صاحب ہمیں بھی تھوڑی ذمہ داری کا مظاہرہ یہ کرنا چاہیے کہ ایک ویڈیو آتی ہے ٹک ٹاک کے اوپر 3.2 ملین ویوز ہیں, جس میں وہ لڑکا کہتا ہے, وہ فیصل بٹ پتہ نہیں کیا نام ہے, جس نے وہ بیس کوٹ سی پہنی ہوئی ہے, جٹ کچھ, ہاں وہ کہتا ہے جی وہ مبینہ طور پر جو بچی تھی جی وہ دیکھا وہ انتقال کر گئی ہے. اب وہ 3.2 ملین تک گئی ہوئی ہے. اب یہ جو فیس بھی میں دیکھ رہا ہوں, یہی فرق ہوتا ہے ایک صحافی میں, ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میں, اور یہ جو وائرل ہونے کی خواہش میں. آپ ان لوگوں کو پکڑیں, نہیں آپ ان کے ساتھ ڈیل کرتے, پوچھیں, لیکن میرا سوال کچھ اور ہے, ان سے پوچھیں. میں نے عمر دراز گوندل کی ٹائم لائن پہ گیا ہوں, میں نے دیکھنے کی کوشش کی ہے اس نے کیا فیک نیوز پھیلائی ہے. ٹھیک ہے, عمر دراز گوندل یا دیگر جو لوگ اس میں کچھ ہیں جو صحافی ہیں, اب میں کسی کی سائڈ لیے بغیر میرٹ پہ بات کر, مجھے نہیں سمجھ آ سکی کہ سوال پوچھنا, ایشو کو ہائی لائٹ کرنا, وہ پروپیگنڈا, ایشو کی کوریج کرنا, یہ پروپیگنڈا کہاں سے ہو گیا ہے؟ پروپیگنڈا تو یہ ہے جی, یہ ہے وہ خاتون اور یہ انتقال کر گئی ہے. یار آپ یہ دیکھیے, یہ جامی صاحب وزیر اعلیٰ اپنی پریس کانفرنس میں وہ کلپ بہت وائرل ہے, وہ آپ نے دیکھا ہے, جس میں وہ بچی ساتھ انہوں نے بٹھائی ہوئی اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ میں نے سنا, کہ میں نے فلاں سے سنا جو آئی وٹنس ہیں, اور وہ نہیں ہے, ان کا کلپ وائرل نہیں ہوا, میرا کلپ وائرل کر دیا. مریم صاحبہ نے کیسے اس کا مائک بند کیا آگے سے. ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ انہی کی ترتیب کے اوپر اگر میں آؤں تو موصوف وزیر تعلیم جو فرما رہے تھے وہ کیا تھا, اور پھر جو کالج کا کینسلیشن کی این او سی وہ کیا تھا. آپ صحافی ہیں, آپ کو پتا چلے کہ آپ کا وزیر تعلیم اس ایشو پہ یہ کہہ رہا ہے اور فلاں کالج کی کینسلیشن ہو گئی ہے, تو آپ کے ذہن میں سوال کیا آئیں گے؟ وہی آئیں گے جو میں بھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا, وہی سوال آئیں گے نا, وہی سوال آئیں گے جو عمر دراز گوندل پوچھا تھا, بالکل ایسا ہی ہے. ہاں, ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت بہکی باتیں کی ہوئی ہیں, لسٹ بھی دلچسپ. سر وہ کی ہو نہ کی ہو, میں تو اس پہ نہیں آ رہا. میرا جامی صاحب بڑا ایک چھوٹا سا مدعا ہے, اس میں سمیع ابراہیم صاحب بھی ہیں, ایاز امیر صاحب بھی ہیں. سر جس طرح سے اسٹوڈنٹس نکلے ہیں, حکومت کو خوف یہ ہے کہ یہ انڈیجنسلی ہم نے یہاں پہ ڈنڈے کے زور پہ روک کے رکھا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, لوگوں کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے, یہ کہیں ہمارے گلے نہ پڑ جائے, اور عمران کا خوف ہے. آج عمران تو ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے حضور والا کہ پچھلے 2.5 سال کے اندر پنجاب پولیس نے جو گنڈاسے کے زور پہ بدماشیاں کی ہیں, جو چیرہ دستیاں کی ہیں, کیا آپ کے خیال میں یہ جو لڑکے لڑکیاں کالجز کے باہر نکلے ہوئے ہیں, ان کے ذہن میں وہ باتیں نہیں؟ ان میں سے کسی کے خاندان یا کسی کے جاننے والے کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ معاملات ہوئے ہوں, ان کے ذہن میں وہ نفرتیں نہیں پنپ رہی پولیس کے رویے کے خلاف؟ جی آپ نے خود ڈالی, آپ نے یہ بیج بویا جی, اور جیسے ہی وہ بیج سے پودا نکلا آپ کہتے ہیں قلم کر دو, یہ تو نہیں ہو سکتا. 65% بلج آپ کی پاپولیشن کا یوتھ ہے جی. بہرحال ایاز امیر صاحب کس کھاتے میں بک کیا آپ نے؟ سوچیں ذرا.
सोचें जरा, वो क्या वैसे उनका लिखा हुआ है? अयाज अमीर साहब के आगे कुछ ट्वीट है उनकी हाँ, कोई? हाँ। अच्छा, वैसे ही अयाज अमीर साहब का ये खुद ऑपरेट करते हैं वो account? अयाज अमीर साहब से जब तक मैं दुनिया टीवी में था तो उनसे कई दफ़ा मैं अर्ज करता था, सर आप ट्विटर यूज़ नहीं करते, तो कहते यार मुझे नहीं आता और ना मेरा शौक है। लेकिन एक इत्तला ये है कि रीसेंट पास से शायद थोड़ा बहुत उन्होंने यूज़ करना शुरू किया है, परहैप्स बीइंग हैंडल्ड बाय समवन, और परहैप्स ही लर्नड इट के कैसे यूज़ करना है, लेकिन मेरी आखिरी मालूमात तक नहीं। इसमें सबसे जो दिलचस्प बात है जिसकी वजह से मैं फहरिस्त आदत पकड़ी हुई है, आपको याद है नईम बुखारी साहब के नाम से एक फेक अकाउंट है जो ब्लू टिक है? जी जी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ जी। ब्लू टिक तो आजकल कोई भी नहीं भाई, फेक अकाउंट पे। हाँ, पहले तो आपका काम ये था फेक अकाउंट यूज कौन कर रहा है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यार इधर पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर पे फेक पर्चे डाले में आप ये वाली बात कर रहे हैं, खत्म ये भी हो जाएगा इनका ख्याल पता है क्या? इकरार साहब हैं जी, इकरार हसन साहब की अहलिया जी, वो है, एक वो बच्ची है मुकद्दस फारूक अवान को उर्दू पॉइंट की, वो है, इसमें शाकिर अवान है, इसमें जनाब तैयबा राजा हैं, एहतशाम अली अब्बासी हैं, अब्दुल्ला वड़ाई साहब हैं, अच्छा जो हत्या चढ़ा है बस जो उनके ख्याल में आ गया है। जमील फारूकी साहब भी कोई होते हैं, इमरान रियाज साहब है उनका नाम है। यार जामी साहब आप ये देखें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला पंजाब फरमा क्या रही हैं। वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने एक टर्म यूज़ की, एक नहीं वैसे कई सारी ऐसी टर्म्स यूज़ की कि वो जो कहीं ऊपर यूज़ होती हैं ये नीचे कूदनों की तरह सारे जो है ना वो टर करना शुरू हो जाते हैं और वही बात दोहराना शुरू कर देते हैं। ये डिजिटल दहशतगर्दी, ये डिजिटल दहशतगर्द, इंतशारी जमात, इंतशारी टोला, ये कहाँ यूज़ हो रही हैं टर्म्स? ये उस सब मामले को एक उधर एक अपना मामला होगा, ये अपना जो खौफ है, अपना हुकूमत जाने का जो खौफ है, उसको जस्टिफाई करने के लिए और उसके उस खौफ के अंदर मुब्तला होकर कि कहीं हम हर तरह का कुछ ऐसा काम कर दें कि हम जो जाने वाले हैं ना कहीं से बस हम सीमेंट लगा दें, कहीं से पक्का कर लें, यूं पक्का नहीं होता। और ये जो मेरा ख्याल कोशिश है ये तर्ज अमल जो है ना जिसकी जानिब आप इशारा कर, इस तर्ज अमल से मजीद वेंडेटा, मजीद वेनम, मजीद नफरत को आप हवा दे रहे हैं। सर ये जो बच्चे दिस इज नॉट द वे टू टैकल द यूथ एंड यूथ्स एंगर। आपने पिंडी में 150 गिरफ्तारियां कर ली। यूथ का जो एंगर होता है ना सर, वो हजरत इंसान की तमाम उम्र के हिसाब से बड़ा वखरा होता है। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि यूथ का एंगर तकरीबन सुसाइडल होता है, तकरीबन जवानी होती है, गर्म होता है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा ये नहीं है कि वो बिल्कुल बेअकल होते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने एक पूरी जमात को जिसके फॉर्म 45 के मुताबिक 4.25 करोड़ वोट बनते हैं, उसको अगर एक इंतहाई मोहतात अंदाजे के साथ आप 4 से मल्टीप्लाई करें ना, खानदानों के एतबार से देखें, 12-12.5 करोड़ लोगों को दहशतगर्द करार दे दिया है जस्टिस मरियम नवाज साहिबा ने। ये उन्होंने इख्तियार अपने हाथ में, ये ज्यादती है। मेरा ख्याल है भाई साहब, मैं तो इतनी ही अर्ज करूंगा कि इन चीज़ों से आप मजीद नफरत, मजीद गुस्सा, मजीद रिएक्शन, रिटेलिएशन और जहर को जन्म दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। बीइंग पार्ट, गवर्नमेंट का काम जहर भरना नहीं है, अगर जहर है तो उसका तरियाक करना है, और जहर का तरियाक यूं नहीं है वो गले लगाने से है। ये आपके बच्चे हैं, ये मैं ये कहता हूं उनको वोट नहीं देते, मैं कुछ और अर्ज कर रहा हूं। लेट्स से कि ये सारे बच्चे जो हैं ये जाली, फेक और किसी की शय पे बाहर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मैं कह रहा हूं लेट्स से ठीक भाई, ये फिर भी एक सूबे के सीएम का, पीएम का काम है कि उनको गले लगा के पूछे बेटा क्या हुआ है, ये आपके बच्चे हैं, आप कब तक इनकार करेंगे आपके बच्चे नहीं है? रियासत होगी मां के जैसी, ऐसी होगी क्या? आप बच्चों को अभी से बागी बना रहे हैं, आपको भुगतना पड़ना है। हजरत मेरी बात सुने, जिन्होंने पिछले 2.5 साल ये सब मेरा एक जुमला सुने, मैं ऑफ द रिकॉर्ड कहा करता था, ऑन रिकॉर्ड भी कह देता हूँ। हमने ज़िया दौर की बाकियात बचपन से सुनी, ज़िया दौर की बाकियात अभी भी गाहे कहीं ना कोई टक्कर जाती है, ऐसे ही है। ये जो इस दौर की बाकियात जहर की सूरत में दे रहे हैं ना, इससे निमटना उससे भी मुश्किल होगा। बाकियात किधर जामी साहब, अब तो ज़्यादा और भुला दिया है उन्होंने। वो तो देखें पुराने लोग अब भी जो है मैंने वो कहते हैं कि उस वक्त ये मामला नहीं थे। एफआईए के उस कार्रवाई के ऊपर कुछ तनकीद है, वो ये है कि एफआईए के रूल्स ये कहते हैं कि नोटिस डिटेल्ड होना चाहिए। ठीक, एफआईए के रूल कहते हैं कि इंक्वायरी से पहले मटेरियल दिया जाता है, कंटेंट दिया जाता है कि जनाब अकबर बाजवा साहब ये मुद्दा है, इस पे फलां तशवीश है, इसमें ये मटेरियल दिया जा रहा है, आपसे इंक्वायरी करना या आपको अंदर करना मकसूद और मतलूब है। ये एक रूमिंग नोटिस है। तो इसलिए मेरा ख्याल है इन सहाफ़ियों को जो इसमें हैं उनको चाहिए कि पहले तो उस पर एतराज़ करें और फिर इसको डील करें, बिलखुसूस वो लोग जिन्होंने कोई गलत बात नहीं की। नहीं वो तो वो करेंगे। और दूसरी बात उसके अंदर जामी साहब ये है कि फेक न्यूज़ को डील दुनिया भर के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन का, डिसइन्फॉर्मेशन का मसला है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम उसका तरीकाकार ये नहीं होता कि औरिया मकबूल जान साहब पे आप किसी तरह का फेक केस बनाएं और उसके बाद आप जमानत ना होने दें, फिर उसके बाद आप उनको जेल के अंदर रखें। आप प्रोसिक्यूशन जो है वो सामने आज तक कुछ लेके नहीं आ सकी कि आपके पास एग्जैक्ट इल्ज़ाम क्या है।
یہاں پہ صرف اگر وچ ہنٹ کرنا ہے آپ نے, کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فلاں 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 شخص یہ میرے حق میں نہیں بول رہا اور آپ نے اپنا اقتدار بچانا اور آپ اس کے چکر میں گئے, بلکہ سو مچ سو ایک صوبے کے یار آپ انتظار پنجوتھا کا ہے 10-12 دن ہوتے میں ان کے کیس کو ویسے کہاں پہ جامی صاحب, چلیں یہ میں ان کے کیس کو فالو کر رہا ہوں. انتظار پنجوتھا صاحب کو 9 دن ہو گئے جی, اور جو پولیس ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب بھی کیا, نوٹس دیا, پولیس آئیں بائیں شائیں. ویسے ان کے پاس ہر شے کی سی سی ٹی وی ہوتی ہے, لیکن انتظار پنجوتھا صاحب کہاں سے کیسے غائب ہوئے اس کی سی سی ٹی وی نہیں ہے. پنجوتھا صاحب فیصل فرید کے ساتھ 2-4 دوستوں کے ساتھ ایک پیشی کے بعد آ کے ایک کافی خانے بیٹھے, وہاں سے اٹھ کے ایک وکیل دوست کو پنڈی ڈراپ کرنے گئے. پنڈی ڈراپ کر کے جب وہ واپس اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے دین ہی گاٹ لاسٹ. اب اس سے آنورڈ, اب پنڈی سے جو اسلام آباد کنیکٹنگ روڈز ہیں وہ کوئی چیچوں کی ملے جہاں پہ ہیں وہاں کا پتہ ہی ہے کہاں پہ, پتہ ہے نا آپ کو. بالکل. اچھا وہاں سے وہ غائب ہوئے ہیں, ایک بچیاں ان کی بیٹیاں ان کی لاہور میں, پنجوتھا صاحب خان صاحب کے وکیل, 18 تاریخ کی پابندی. اب میں کیا سمجھوں, میرے اور پی ٹی آئی میں شامل ہونے سے پہلے کے دوست, اور آپ سنیں مجھے فیصل فرید صاحب کہنے لگے کہ یار وہ ایک وکیل کو کسی نے کان میں کہا ہے کہ بس 18 کی تاریخ گزرتی ہے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا پنجوتھا صاحب کا ہے. جی, ان کے جو کزن ہیں نعیم پنجوتھا صاحب, ان سے بات ہو رہی تھی, وہ یہی آپ کے والی بات ہے اور یہی والا معاملہ ہے. میں صرف اتنی عرض کر رہا تھا, آپ یہ دیکھیں کہ ایک چیف منسٹر کو, ویسے وہ کہتی ہیں کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں اس صوبے کی, انہیں زیب دیتا ہے یہ بات کرنا کہ ایک رنگ دیں پکڑ کے ایک ہی برش کے ساتھ اور کہہ دیں کہ جناب ایک صوبہ جو ہے یہ غلط بات حملہ آور ہو رہا ہے, اس لیے یہ غلط بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر جی جتنا لاہور میرا ہے نا اتنا ہی پشاور بیٹھے اکبر باجوہ خان کا بھی ہے, میرا بھی پشاور ہے اتنا ہی ہے. اور یہ آپ لسانیت کو اور صوبائی تعصب کو ترجیح جو ہوا دے رہی ہیں, یہ اتنا لیتھل انہیں علم نہیں ہے بھائی جان. آپ اس صوبے کو بار بار ملائن کر رہے ہیں, اس صوبے کی عوام کی جو سینس ہے اس کے اوپر کوسچن مارک کر رہے ہیں. 2/3 سے انہوں نے بندہ منتخب کیا ہے, تیسری بار انہوں نے ایک پارٹی کے بندے کو منتخب کیا ہے. ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ چاہیے ہمیں یا نہیں چاہیے. آپ سڑکوں والی یار کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سڑکیں کیسی ہوتی ہیں, اسپتال کیسے ہوتے ہیں. اس سے بڑی مال صاحب محترمہ کے ساتھ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل اپروچ ہے وہ کیسی ہے. گون آر دی ڈیز ٹو ٹاک اباؤٹ سڑک مینار بلڈنگ گاڑی بس. بھائی لوگ یہ جو آپ سڑک بنواتے ہیں یا میٹرو چلاتے ہیں نا, یہ احسان نہیں کر رہے آپ. ٹھیک بات ہے, یہ کون سا پلے سے بنوا نہیں, یہ احسان ہی نہیں ہے. اب آپ فرق سمجھے نا ان کی سیاسی دانش کیسی ہے. اب عوام کو اس بات کا پتہ ہے کہ اچھا سڑک بنائیے, مہربانی. اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات میرے حقوق ہیں. ٹھیک بات. اب جنتا یا میسز ایٹ لارج یہ جانتے ہیں کہ بھائی موٹر وے کی کہانی کون سنتا ہے, یہ تو آپ نے بنانی ہے. ان کو لگتا ہے کہ ابھی تک لوگ سن رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں اگر یہ کہانی بکنی ہوتی نا سر, تو 2018 کی کیمپین میں شہباز شریف صاحب وہ ڈی جی خان میں آخری تقریر کر رہے تھے اور کیا بیچ رہے تھے کہ ہم نے اس صوبے میں یہ کیا ہے, تو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا. اگر یہ کہانی بکنی ہوتی, میاں صاحب ہر جگہ پہ جا کے کوئی نیا ایئرپورٹ بنانے کا اعلان کر دیتے تھے, وہ چیچو کو ملیاں جا کے بھی کہتے تھے ایئرپورٹ نہیں ہے بنا دیں گے یہاں پہ پکڑ کے جیسے ویسے. خیر اچھا یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کیا ہوا ہے سر؟ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب سے جو گفتگو ہوئی ہے, اب خان صاحب کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ لے ہیں خان صاحب سے کس کی ملاقات ہوئی ہے, کس کی گفتگو ہوئی ہے. میں بات کر رہا ہوں when خان صاحب was unapproachable 4-5 days back and وہی جو کان والا مسئلہ تھا, ان کو جو انفیکشن تھی, ٹینائٹس والا معاملہ. اچھا روٹ کینال کا ایشو تھا. ایک فیکٹ ہے کہ ٹینائٹس کا جو مسئلہ ہے نا, یہ جیل میں قیدیوں کو عام ہو جاتا ہے. یہ ان سینیٹری انوائرمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جیل میں ہو گیا تھا اور انہیں فرانس جا کے اس کی سرجری کروانا پڑا, بالکل ٹھیک, جو عمران خان صاحب کو ہوا ہے. میننگ دیئر بائی اپیرنٹلی اٹ شوز دیٹ ہی ہیز بین کیپٹ ان ان سینیٹری انوائرمنٹ آلسو. یہ بات قابل غور ہے سب معاملے کے اندر. اور اس میں ایک اور قابل غور نقطہ ہے, آپ دیکھیں کہ بالآخر جیسے تیسے بھی 2 پیمز کے ڈاکٹر گئے جی, اس میں ایک ENT آپ نے بھیجا ہوا ہے جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو نیو اٹ. اس کا مطلب ہے کہ ENT آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ نہیں نیو اٹ کیا, اس سے پہلے ان کا علاج ہو رہا تھا نا جامی صاحب. ان کا علاج اڈیالہ میں نہیں ہو رہا تھا عمران خان صاحب کا. وہ ایک محمد اکرم تو چلے گئے, وہ ایک اور ہمارے تھے ایک دوست جو بیچ میں سے کچھ بتا دیتے ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ خان صاحب کو 10 مہینے کے دوران ایک دفعہ ان کو ہلکے سے سر درد کی شکایت محسوس ہوئی اور ان کو چیک کیا گیا. تو ہمارا اختیار صرف اتنا تھا کہ ڈائگنوز کر دیں, پرسکرائب کر دیں. پرسکرپشن کہیں اور سے آتی ہے, یعنی کہ ایک سمپل پیناڈول بھی جو ہے نا وہ جیل سے نہیں ڈاکٹر دیتا کبھی بھی. اگر جو ایک دفعہ دی خان صاحب کو, وہ جہاں سے آئی تھی نا, وہ جو ایک تھوڑا سا آبادی سے ہٹ کے آبادی ہوتی ہے, وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے, وہاں سے خان صاحب کے لیے وہ
اتنی سی وہ آئی تھی. اور خان صاحب ابھی جو پچھلے 3-4 دن وہاں پہ رہے ہیں, جس کی بابت پھر سوشل میڈیا پہ بھی چلا کہ ایک دوست ملک ہے, ان کی انٹرونشن ہے, وہ سب معاملہ سعودی عرب کی بات ہو رہی تھی, لیٹس بی کلیئر اباؤٹ اٹ, کہ ان کے مندوب نے, سفیر نے, وہ جو بھی ہے, میں اس کی اسپیکولیشن میں نہیں جاتا. میرا خیال ہے یہ مجبوری تھی ان کے ساتھ ان حالات میں ملاقات کرنا. ایک بات, کیونکہ آپ نے 3 سے 18 تک تو لگا دی پابندی, اور مقصد یہی تھا کہ کوئی ان تک پہنچ نہ سکے, ان کا بیان نہ باہر آ سکے. جی, احتجاج کے حوالے سے, ترمیم کے حوالے سے بیان باہر نہ آ سکے, تاکہ ڈسکنیکٹ ہو. ایک تو یہ ہے. لیکن جب آپ نے یہ حربہ آپٹ کر لیا تو پھر مسئلہ یہ درپیش تھا کہ جیسے ہی یہ چال ٹوٹے گی تو ریئیکشن کیا ہوگا. اس ریئیکشن سے بچنے کے لیے آپ کو پھر یہ والی کاروائی ڈالنی پڑی جو آپ ڈاکٹر وہی. اور میں ویسے عرض کروں کہ وہ جہاں پہ خان صاحب تھے نا, جیل کے علاوہ میری انفارمیشن کے مطابق وہاں پہ صرف ایک دوست ملک کے ایک ہائی اینڈ آفیشل نہیں تھے, ایک 2 بابوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے. بابوں یا بابوں؟ بابے. ایک بابا تو کافی پہنچے ہوئے بابا جی ہیں, وہ کسی بڑی پہنچی ہوئی شخصیت کے بابا جی ہیں, کہ جن کے ساتھ ان کی وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے. اور پھر اگین وہی والی بات, میں اس سے کوئی انکار میں کبھی میں نہیں کرتا بابا کہ دوسرے بابا وہ بھی بابا ہیں, اس سے مطلب ایج میں تھوڑے ذرا پختہ عمر جو ہے, میں ان کو بابا کہہ رہا ہوں. نہیں, میں نے کبھی لوگ پیار سے بھی کسی کو بابا کہہ دیتے ہیں, وہ آپ ہی کہتے ہیں. لیکن اس میں جامی صاحب معاملہ نکلا کیا کہ آپ کی خبر جو بات چیت ہے نا وہ تو جاری ہے, بٹ میں ابھی بھی اس بات کا قائل ہوں کہ اس میں سے کسی قسم کی جس طرح کہ کہہ لیں آپ, وعدہ تو نہیں ہوتا, لیکن یہ کہنا کہ اچھا یوں کر لیتے ہیں, آپ اگر ہمیں اتنی سی وہ آفر دیں تو یوں کر لیتے ہیں, آپ اتنی لچک دکھائیں تو ہم اتنی دکھاتے ہیں, یہ صرف ٹائم بائنگ ہے, یہ آئی واش ہے. میں صرف عرض کر رہا ہوں کنکریٹ بریک تھرو نہیں ہو پا رہا. نہیں, وہ ہونا بھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے ابھی تک کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی 1-2 روز پہلے ہی ایک شخصیت سے بات چیت ہو رہی تھی, انہوں نے کہا یار ہمیں چاہیے کیا ہے, کسی کو بھی شہباز شریف صاحب سے زیادہ لیٹا ہوا کوئی بندہ ہے, ان سے بہتر کو ملے گا ہمیں تابعداری میں. ٹھیک بات, ہمیں چاہیے کوئی بندہ. ایک بات. دوسری بات یہ آ جائیں کہ بھائی معاشی اشاریہ بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں, اب اگر چیزیں چینج ہوں گی تو پھر 1.5 سال اس کے اندر لگ جائے گا, ایک دفعہ پھر پاکستان بیک سیٹ لے لے گا. وہی سارا اچھا, یہ اوپر سے لے کے نیچے تک, سیاسی جماعتوں سے لے کے ریاستی اداروں تک, ایک ہی جو ہے نا, ساروں نے ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ہیپنوٹائز کر کے سیلف جو ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو قائل کر رہے ہیں, سیلف کنونسنگ موڈ کے اندر ہے. اچھا, سمجھ نہیں رہے کہ آن گراؤنڈ ہو کیا رہا ہے. یہ 10 آئینی ترمیمہ ہو رہی ہیں نا. نہیں سر, آئینی ترمیم وہ تو ختم ہو گئی, وہ 22 ستمبر والا تو چکر ہی کوئی نہیں, وہ جو اس وقت ہو رہی تھی. ابھی جو کنسنسس اس کے اندر ہاں ایک بڑی انپورٹنٹ چیز ہے, جو کنسنسس والی بات ہے نا, اب ہونا کیا ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سر, یہ ہونے لگا ہے کہ یہ آئینی ترمیم بھی جب تک عمران خان اس پہ مہر تصدیق ثبت نہیں کریں گے نہیں ہوگی. پوچھیے کیسے؟ یہ موسٹ پروبلی یہ ساری جماعتیں مل کے بشمول پی ٹی آئی اس کے لیے ووٹ دے دیں, بٹ اگلا سٹیپ اس کے اندر کیا ہے؟ آج پاکستان تحریک انصاف نے مسودہ لینے سے انکار کیا, انہوں نے کہا ہم اپنی ذرا ڈسکشن کر لیں. اب ان کی مولانا سے بات ہے اور اس کے بعد وہ کہیں گے ذرا خان صاحب نے ملواؤ. شرطی میں آنے یہاں چاہ رہا تھا. بھائی میری بات ہوئی ان سے پی ٹی آئی کے رہنما سے, انہوں نے کہا جی مدعی ون لائنر ہے, ہاں یا نہ تو صورت ہوگی جب آپ ہمیں اس تک ایکسیس دیں. اور آئی تھنک دس از دا رائٹ پلوائے ایٹ دی رائٹ ٹائم بائی پی ٹی آئی. اور یہ نہیں ہے, بڑی سادہ سی پلوائے ہے. ان کو میں معذرت کے ساتھ پلوائے از اے نیگیٹو ورڈ, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. چلے رائٹ موو ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن کہہ لیں. موو بنتی یہ تھی نا, یہ ان کی جو دستیاب قیادت کے ہاں جو لیک آف کنسنسس ہے وہ پرابلم کرتا ہے, جس کی وجہ سے سلمان اکرم راجہ صاحب کو اپنا حال دل ٹویٹر بیان جامی صاحب وہ جیسے کچھ باتیں عرض کیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئیں جو پیچھے چل رہی ہیں, اس کے علاوہ کچھ باتیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا تھرڈ امپائر میں, مینلی گنڈا پور صاحب, اور پھر گنڈا پور صاحب آگے تھوڑا سا ان کانفیڈنس گوہر خان صاحب کو لے کے کہ انہیں کہہ دیا گیا کہ اچھا نہیں ہوتی ہم آگے کر دیں گے, لیکن بیک ٹریک کیا گیا وعدوں کے اوپر, بیک ٹریک کیا گیا, جو ورڈ دیا گیا تھا, جو کیا کہتے ہیں اس کو, جو زبان دی گئی تھی نا, اس پہ اعتماد پاس نہیں رکھا گیا. اعتماد کا فقدان فی الحال تو قبلہ یہ جو سسٹم ہے, یہ جو سرکار ہے, یہ بائی ہک اینڈ کروک من مرضی کی چیزوں کو منوانے پہ آئی ہوئی ہے. سسٹم کو اسی طرح ٹریک کرنا چاہ رہی ہے, میک شور کرنا چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی فردر ڈسمینٹل ہو, ان کی قیادت ڈسکنیکٹ کا شکار ہو. میرا خیال آج کے لیے اچھا نہیں, اس میں جامی صاحب یہ اس کی وجہ بھی ہوتی ہے, اس کی وجہ ایک یہ ہوتی ہے کہ یہ جہاں پہ ہوتا ہے نا خبت عظمت ہوتا ہے, جہاں پہ کہ میں ایک منتخب ہوں خدا کی طرف سے اور میں ہی مہر صبح نو, میرے بعد رات ہے. خبت عظمت نے اس ملک
کا جو بیڑا غرق کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ، لیکن وہ تو ایک جس دفعہ کو اور بھی کر لیں۔ جو بھی اس خبت عظمت میں مبتلا ہو جائے، ایک دفعہ اور کر لیں، نہیں اور کیوں کر لیں، ایک دفعہ اور کر نہیں لیں۔ ہم کیا یہاں پہ تجربے کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جو مرضی کرتے رہیں، اس طرح تو نہیں ہوتا نا، ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور مطلب ہوش کے ناخن لینے چاہیے سب کو، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک، تھرڈ امپائر دیکھنے کا بہت شکریہ جناب آپ کا۔ فی الحال تو اطلاع یہی ہے میری باجوہ صاحب کے برعکس کہ یہ حکومت ہر حال میں اگلے 2-4 دنوں میں آئینی ترمیم پہ جو کنسنسس ہوا ہے اس کو منظور کروانے جا رہی ہے اور پہلا مرحلہ سینٹ میں ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اکبر بھائی صاحب کو بھی اللہ حافظ۔